अब इस शीशे की दीवार का क्या करें? हावर ने कहा, कुछ ना कुछ तो बहरहाल करना ही पड़ेगा। सदीकी ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वो वाकई कुछ करते, अचानक कमरे की छत के दरमियान स्टिक की आवाज़ से खाना खुला और दूसरे में लम्हे इसमें से ब्राउन रंग का गुबार से निकलकर कमरे में फैल गया। ये गुबार सिर्फ इस हिस्से में था जिस हिस्से में सदीकी और उसके साथी मौजूद थे। सांस रोक लो, सदीकी ने कहा, और इसके साथ ही वो तेजी से पीछे हटकर तेजी से दीवार से लग गया। उसने सांस रोक लिया। उसका ख्याल था शायद उन्हें बेहोश कर देने वाली गैस से बेहोश किया जा रहा है, लेकिन दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे दहकती हुई आग में फेंक दिया हो। ये क्या हो रहा है? ये तो यूं लगता है कि जैसे हम आग में डाल दिए गए हों, अचानक नौमानी ने कहा, और इसके साथ ही उन्होंने बेख्तियार अपने लिबास नोचने शुरू कर दिए। उनकी हालत यकलहा खराब होने लग गई थी। गुबार तो अब गायब हो चुका था, लेकिन उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके जिस्म आग में तब्दील हो गए हों, और इसके साथ ही उनके जिस्मों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने लिबास उतार कर एक तरफ फेंकने शुरू कर दिए, और चंद लम्हों बाद वो सब जेरे जामों में खड़े थे, लेकिन उनके बावजूद उनकी हालत बेहद खराब थी। आंखें उबलकर बाहर निकल आई थी। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनका गोश्त गल सड़कर माया बनकर बहना शुरू हो जाएगा। दिमाग फटने के करीब पहुंच गए थे कि अचानक शरर की आवाज़ के साथ ही कमरे में जर्द रंग का गुबार फैलना शुरू हो गया, और इसके साथ ही उन्हें यूं महसूस होने लगा जैसे अचानक उन्हें किसी ने बर्फ़ के ब्लॉक में दफन कर दिया हो, और वो सब पागलों की तरह फर्श पर बने हुए लिबासों की तरफ झपटे। फिर जिस तेज़ी और फुर्ती से उन्होंने लिबास पहने थे, इस तेज़ी और फुर्ती का सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद सर्दी इस कदर ज़्यादा थी कि उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे चंद लम्हों बाद उनके जिस्मों में दौड़ता हुआ खून मुंजमद होकर बर्फ़ के टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। उनके जिस्म इस बुरी तरह कांपने लग गए थे जैसे उन्हें जाड़े का इंतहाई तेज़ बुखार चढ़ गया हो, लेकिन फिर जैसे यकलहत हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए और शदीद सर्दी का खात्मा होना शुरू हो गया। गो इसके बावजूद उनके जिस्म अभी तक कांप रहे थे, लेकिन फिर भी खौफनाक सर्दी का एहसास अब खत्म हो गया था। लेकिन इसके साथ उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे इस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी ने मिलकर इनके जिस्मों में मौजूद हर किस्म की तवानाई का खात्मा कर दिया हो। वो सर्दी से बचने के लिए कमरे के कोने में सिमट गए थे, और अभी तक इस कोने में ही मौजूद थे, और हालात नॉर्मल होते ही उनके जिस्म इस तरह बेजान होकर फर्श पर गिरते चले गए जैसे रेत के खाली होते हुए बोरे ज़मीन की तरफ ढलकते हैं। ये सब क्या है? सदीकी के मुंह से कांपती हुई आहिस्ता सी आवाज़ निकली। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान के असाब को आजमाया जा रहा है, हावा ने आहिस्ता से जवाब दिया। फिर चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और रॉबिन्सन और ब्रोक अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर मसरत और फतहमंदी के तासुरात नुमायां थे। देखा तुमने ब्रोक, क्या हालत है इनकी? रॉबिन्सन की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन ये हलाक तो बहरहाल नहीं हुए, ब्रोक ने मुंह बनाते हुए कहा। इन्हें हलाक करना कोई मसला नहीं है ब्रोक, ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं, और मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि ये लोग माफूकुल फितरत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। ये सैकड़ों गोलियां खाकर भी बच जाते हैं, और बड़े से बड़ा तशद्दुद भी इन्हें नहीं तोड़ सकता। इसीलिए मैं इनके हाथ आज़ाद होते ही इस बात को आजमाना चाहता था, और लेबॉर्ट्री में ऐसे इंतजामात भी मैंने पहले ही कर रखे थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि फार्मूला चूँकि पाकिस्तान से हासिल किया जाना है, इसीलिए लामहाला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस फार्मूले के पीछे आएगी। रॉबिन्सन ने किसी रिसर्च स्कॉलर के अंदाज में जवाब दिया। बॉस, मैं एक बात तो जानता हूँ कि जब तक कोई आदमी लाश में तब्दील नहीं हो जाता, इस वक्त तक वो खतरनाक रहता है, इसीलिए आप मुझे इजाज़त दें, मैं भी इन्हें लाशों में तब्दील कर देता हूँ, ब्रॉक ने कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन खौफनाक तजर्बात के बावजूद ये भी लाशों में तब्दील नहीं हुए? रॉबिन्सन ने कहा। बॉस, ये जिंदा हैं, और जिंदा को कैसे लाश कहा जा सकता है? ब्रॉक ने कहा। ये लाशों से भी ज़्यादा बदतर हालत में हैं, ये अपनी उंगली में हरकत में नहीं ला सकते। अगर कहो तो मैं इसका तुम्हें तजर्बा कराऊं? रॉबिन्सन ने कहा। कैसा तजर्बा बॉस? ब्रॉक ने कहा। तुम जाकर अलमारी से कोड़ा निकाल लाओ, मैं ये शीशा हटा देता हूँ, तुम इन पर कोड़े बरसाओ, फिर देखो कि इनका क्या रद्द अमल होता है। तुम बिल्कुल ऐसे महसूस करोगे जैसे तुम लाशों पर कोड़े बरसा रहे हो। रॉबिन्सन ने कहा। क्या वाकई बॉस? ब्रॉक ने चौंक कर कहा। हाँ बेशक, तजर्बा कर लो, रॉबिन्सन ने कहा। मैं कोड़ा लेकर आता हूँ, ब्रॉक ने कहा, और वापस मुड़ गया। हाँ हाँ, देखा तुमने मेरे तजर्बात ने तुम्हें किस तरह हकीर के इंचुओं से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया है। मुझे इतराफ़ है कि तुम्हारी कुव्वत इरादी और तुम्हारी असाबी ताकत बेपनाह थी, लेकिन शदीद तरीन गर्मी और फिर अचानक शदीद तरीन सर्दी ने तुम्हारी रगों को फैलाकर जब फ़ौरन सुकेड़ दिया तो तुम्हारे जिस्मों में खून की रवानी ना होने के बराबर हो गई। इसीलिए अब तुम लाशों से भी बदतर हालत में हो, जिंदा रहते हुए भी मुर्दों की तरह। हाँ हाँ हाँ, रॉबिन्सन ने हज़ियाने अंदाज में बात करते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इन्हें इस हालत में पहुंचाकर वाकई इंतहाई महफूज हो रहा हो। ये शीशा हटाते तो हमें हरकत में आना होगा, हर कीमत पर और हर सूरत में, सदीकी ने आहिस्ता से कहा। कोशिश के बावजूद भी उनसे ऊंचा ना बोला जा रहा था, लेकिन हमसे बोला भी नहीं जा रहा। हरकत हम क्या करेंगे, हम तो वाकई जिंदा लाशें बन चुके हैं, हावर ने जवाब दिया। जो कुछ भी हो, हमने हरकत में आना है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को यही सबक दिया गया है कि जब तक सांस है तब तक जदोजहद ज़रूर की जाए, सदीकी ने कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और ब्रोक अंदर दाखिल हुआ। उसी हाथ में एक खौफनाक कोड़ा था, जबकि उसने मशीन गन अब कांधे से लटका रखी थी। अब जाकर जिस कदर जी चाहे इन पर कोड़े बरसाओ, चाहो तो कोड़ों से इनकी बोटियां उड़ा दो, अब ये हकीर केंचुओं से भी बदतर हो चुके हैं, रॉबिन्सन ने कहा। और इसके साथ ही जहां वो खड़ा था उसने अपना दायां बाजू जोर से ज़मीन पर मारा, तो सरर की आवाज़ के साथ ही शीशा ज़मीन में गायब होता चला गया। अब ब्रोक कोड़ा चढ़ाता हुआ इस कोने की तरफ बढ़ने लगा जहां सदीकी और उसके साथी सिमटे हुए पड़े थे, जो कि उनके लिबासों की जेबें पहले ही खाली कर दी गई थीं।
اس لیے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا۔ قریب پہنچ کر بروک ایک لمحے کے لیے رک گیا، جبکہ روبنسن اپنی جگہ سے ہٹ کر اس سائڈ پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وہ اس دلچسپ تماشے سے پوری طرح محفوظ ہونا چاہتا ہو۔ دوسرے لمحے بروک کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور خفتان کوڑے کی ضرب بیک وقت صدیقی، ہاور اور چوہان کے جسموں پر پڑی اور ان کا لباس پھٹتا چلا گیا۔ واقعی باس یہ تو زندہ لاشیں بن چکے ہیں، بروک نے مڑ کر روبنسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے اس کا فکرہ مکمل ہوتا اچانک چوہان نے ایک زوردار جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ شاید وہ پوری قوت لگا کر اس بروک پر چھلانگ لگانا چاہتا تھا، لیکن پوری طرح حرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ درمیان میں ہی ایک دھماکے سے فرش پر گر گیا۔ ارے تم میں بھی ہمت ہے، روبنسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور اسی لمحے بروک کا ہاتھ مشین جیسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے پے در پہ کئی بار سامنے پڑے ہوئے چوہان پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ چوہان کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، چہرے پر بھی زخم آ گئے۔ اسی لمحے صدیقی نے یکلہت چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر بروک سے نہ تو ٹکرا سکا، البتہ اس کے پیروں کے قریب ایک دھماکے سے گر گیا اور بروک بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا ہی تھا کہ یکلہت چوہان ایک بار پھر اچھلا اور اس پر وہ بروک سے ٹکرا جانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن چونکہ یہ ٹکراؤ اس قدر شدید تھا کہ بروک نے اس کو مزید 2 قدم پیچھے ہٹنے کی اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور پھر صدیقی اور چوہان دونوں کے جسموں کے واقعی پر ہچے اڑتے نظر آنے لگے کہ یکلہت ہاور ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس طرح دوڑتا ہوا بروک کی طرف بڑھا جیسے کوئی وحشی سانڈ پوری قوت سے دشمن کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسح ہو رہا تھا، ٹانگیں اکڑی ہوئی تھیں اور اس کا اوپر کا جسم بالکل کسی نیزے کی طرح سیدھا نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے جسم کو اپنی بے پناہ قوت ارادی سے اکڑائے ہوئے دوڑ رہا تھا۔ چوہان اور صدیقی پر ہونے والے بے پناہ تشدد کی وجہ سے وہ اس وقت مافوق الفطرت انداز میں دوڑ رہا تھا، اور اسے اس انداز میں دوڑتے دیکھ کر نہ صرف بروک کا ہاتھ رک گیا بلکہ اس کے کافی پیچھے کھڑے ہوئے روبنسن نے بھی بے اختیار جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس سے پہلے کہ ہاور بروک تک پہنچتا اچانک انتہائی بری طرح زخمی صدیقی کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے بروک کی ایک ٹانگ کو پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچ لیا، اور بروک جو ہاور کو حیرت سے اس انداز میں دوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یکلہت چیختا ہوا پشت کے بل نیچے گرا، جبکہ ہاور اسی طرح دوڑتا ہوا بجلی کسی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ یکلہت کسی ایسے پرندے کی طرح اچھلا جو دوڑ کر اور چھلانگ لگا کر ہوا میں بلند ہوتا ہے، اور روبنسن جو جیب سے مشین پسٹل نکال چکا تھا چیختا ہوا پشت کے بل زمین پر جا گرا اور اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر دور کونے میں جا گرا، جبکہ اسی لمحے بروک نے نیچے گر کر تیزی سے کروٹ بدلی اور بجلی کسی تیزی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ انتہائی زخمی چوہان نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ کھینچ لی، اور بروک ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ روبنسن سے ٹکرا کر ہاور یکلہت زمین پر اسی اکڑے ہوئے انداز میں کروٹیں بدلتا چلا گیا، اور پھر جب تک روبنسن اور بروک اٹھتے ہاور بروک کے کندھے سے نکل کر گرنے والی مشین گن چپٹ چکا تھا۔ خبردار، اچانک ہاور نے مشین گن سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ تو روبنسن اور بروک دونوں جو اب اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، یکلہت مجسموں کی طرح ساکت ہو گئے، ان کے چہروں پر بے پناہ حیرت تھی۔ یکلہت بروک نے ہاور پر چھلانگ لگائی کیونکہ ہاور اسی طرح اکڑے ہوئے انداز میں فرش پر پڑا ہوا تھا، البتہ اس کے اکڑے ہوئے ہاتھوں میں مشین گن موجود تھی، اسی لیے شاید بروک نے یہ سمجھا تھا کہ اس پوزیشن میں ہاور اچانک فائر نہ کھول سکے گا اور وہ اس کے ہاتھوں سے مشین گن چھین لینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ یکلہت ترتراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی بروک چیختا ہوا پلٹ کر سائڈ پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی روبنسن نے یکلہت دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن ہاور کی مشین گن گھومی اور روبنسن بھی پشت پر گولیاں کھا کر چیختا ہوا اچھل کر دروازے کے سامنے ہی جا گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ صدیقی اور چوہان دونوں بے ہوش ہو چکے ہیں۔ ہاور کو اچانک تومانی کی آواز سنائی دی تو ہاور نے اپنے جسم کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پھر اچانک وہ نیچے گرا اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، شاید اپنے جسم کو اکڑائے رکھتے ہوئے وہ جس قدر قوت لگا چکا تھا وہ اب اپنی حد کراس کر چکی تھی، اسی لیے اس کا رد عمل یہی ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور نمانی اٹھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا جسم اس طرح جھول رہا تھا جیسے اس نے 10-12 بوتلیں شراب کی پی لی ہوں۔ صدیقی اور چوہان شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ ہاور ایسے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ روبنسن اور بروک دونوں حقیقتاً لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے اور نعمانی ان کے درمیان کھڑا جھول رہا تھا کہ اچانک سائڈ سے سرٹ کی آواز سنائی دی۔ ارے یہ تو نعمانی ہے، او یہ کیا ہوا ہے؟ نعمانی نے ڈوبتے ہوئے ذہن میں عمران کی آواز سنی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں اطمینان کی لہریں دوڑتی چلی گئی ہوں، اور یہ شاید اسی اطمینان کا نتیجہ تھا کہ اس کی بے پناہ قوت ارادی جس کی بنا پر وہ اپنے ڈوبتے ہوئے ذہن کو کنٹرول کرنے میں مصروف تھا، یکلہت جیسے ختم ہو گئی اور اس کے ذہن پر تاریک چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ ایمپیریل ہوٹل کی کمرہ نمبر 11 میں عمران موجود تھا۔ جولی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی کیونکہ وہ بے ہوش تھی۔ عمران نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحے بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع کر دیے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد جولی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ او تم عمران، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جولی نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھی رہو جولی اور میری بات غور سے سنو اور فوری فیصلہ کرو، میرے پاس ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو جولی بے اختیار واپس کرسی پر بیٹھ چکی۔ سنو جینی ہلاک ہو چکی ہیں اور ہوٹل کے نیچے لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی ہے، لیکن میرے 2 ساتھی شدید زخمی ہیں۔ میں نے انہیں فوری طور پر سراغ کے نیشنل ہسپتال پہنچانا ہے، لیکن ہوٹل کے اندر اور باہر سلاخیہ سیکرٹ سروس کے آدمی موجود ہیں۔ انہیں ابھی تک جینی کی ہلاکت کا علم نہیں ہو سکا۔ اس لیبارٹری کا ایک خفیہ راستہ 0 پوائنٹ کی طرف بھی نکلتا ہے، لیکن وہاں صرف ایک کار موجود ہے اور ایک کار میں میرے ساتھی اور ہم نہ سراغ پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی کانسنگ۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو
تو مجھے بتاؤ کہ کیا تم ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو یا میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں، اور یہ طریقہ بھی سن لو، میں لیبارٹری کے اندر انتہائی خوفناک اور انتہائی طاقتور وائرلیس بلاسٹر لگا دوں گا اور پھر اپنے ساتھی سمیت 0 پوائنٹ پر پہنچ کر انہیں چارج کر دوں گا، جس کے نتیجے میں یہ پورا ہوٹل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ یہاں موجود ہوٹل کا عملہ اور تمام مسافر اور اندر باہر موجود سلاکیہ سیکرٹ سروس کے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں تو میں ویسے ہی گولی مار دوں گا۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے گانسنگ سے کوئی بڑی گاڑی منگوا لیں گے اور سراغ پہنچ جائیں گے، لیکن میں یہ دوسرا طریقہ اسی لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ایک تو تم نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوئی ہے، ہمیں ہسپتال پہنچایا ہوا تھا، اس کے جواب میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا، میں یہ ہوٹل اسی لیے تباہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں خاصی تعداد میں مسافر بھی موجود ہیں اور ہوٹل کا عملہ بھی بے گناہ ہے، لیکن میں اپنے ساتھیوں کی زندگیاں بھی چاہتا ہوں۔ اس لیے فوراً فیصلہ کرو کہ تمہارا کیا جواب ہے فوراً، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے کسی بھی لمحے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم نے واقعی لیبارٹری تباہ کر دی ہے؟ جولی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، سوال مت کرو، جواب دو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ عمران کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا۔ مم تعاون کے لیے تیار ہوں، مجھے مت مارو، لیکن میں یہاں ایئر ایمبولینس نہیں منگوا سکتی، ورنہ اسلاکیہ سیکرٹ سروس جو باہر موجود ہے معلوم ہو جائے گا اور پھر مجھے غداری کے الزام میں گولی مار دی جائے گی۔ جولی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم ایمبولینس یہاں نہیں منگوا سکتی تو اسے 0 پوائنٹ پر منگوا لو، ہم یہاں سے خفیہ راستے سے وہاں پہنچ جائیں گے، تم ہمارے ساتھ جاؤ گی، سراغ پہنچ کر ہم تمہیں واپس بھجوا دیں گے، بولو جلدی بولو۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، ٹھیک ہے میں منگوا لیتی ہوں۔ جولی نے کہا، یہیں سے کمرے سے فون کرو جلدی، عمران نے کہا تو جولی کرسی سے اٹھی اور سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اس کے نیچے موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر دیا تاکہ کال ڈائریکٹ ہو سکے۔ پھر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ایئر ایمبولینس کنٹرول روم، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، مینیجر امپیریل ہوٹل جولی بول رہی ہوں۔ جولی نے تیز لہجے میں کہا، یس میڈم، حکم۔ دوسری طرف سے کہا گیا، شدید زخمیوں کو سراغ پہنچانا ہے، تم ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹر فوراً ہوٹل سے شمال کی طرف 800 گز کے فاصلے پر بھجوا دو، زخمی وہی ہیں نیچے سے، انہیں ٹارگٹ کوشن دے دیا جائے گا، فوراً بھجوائیں، اٹ از ویری سیریس کیس۔ جولی نے کہا، اوکے میڈم، ابھی 15 منٹ میں ہیلی کاپٹر پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو جولی نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ میرے ساتھ، جلدی کرو، عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس باتھ روم کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں جولیا، ہاور اور نعمانی کھڑے تھے، جبکہ صدیقی اور چوہان فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی بینڈیج کر دی گئی تھی لیکن ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ جلدی کرو، انہیں اٹھاؤ، ہم نے 0 پوائنٹ پہنچنا ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا تو ہاور اور نعمانی نے آگے بڑھ کر صدیقی اور چوہان کو اٹھا کر کاندھوں پر لادا اور پھر وہ سب ان کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ روبنسن کا کیا ہوا؟ وہ تو انتہائی خطرناک ایجنٹ تھا اور اس نے یہاں انتہائی عجیب و غریب سائنسی سسٹم نصب کر رکھا تھا۔ جولی نے کہا، وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ عمران نے مختصر سا جواب دیا، یہاں میڈیکل باکس تو ہوگا؟ جولی نے کہا، ہاں تھا، لیکن اسے صرف بینڈیج کی جا سکتی تھی اور فوری خطرے کو ٹالا جا سکتا تھا، انہیں ہسپتال پہنچانا ضروری ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سرنگ سے گزر کر 0 پوائنٹ کے اس کمرے سے باہر آ گئے جس کا کمرے کا ملبہ نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ راستہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ جولی نے باہر نکل کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کرسٹوفر نے، عمران نے کہا تو جولی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سراغ کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دیا تو عمران نے جولیا کو جولی کا خیال رکھنے کا اشارہ کیا اور وہ تیزی سے جیب سے رومال نکال کر اسے کھلے میدان میں پہنچ کر زور زور سے رومال ہلانا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر چند لمحے اوپر فضا ہی میں معلق رہا اور پھر تیزی سے نیچے اتر گیا۔ ہیلی کاپٹر کافی بڑا تھا اور اس پر ایئر ایمبولینس کے الفاظ بھی درج تھے۔ آپ میں سے کس نے کال کیا تھا؟ پائلٹ نے نیچے اتر کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے، میرا نام جولی ہے اور میں امپیریل ہوٹل کی مینیجر ہوں، جولی نے آگے بڑھ کر کہا۔ یس میڈم، پائلٹ نے کہا، جبکہ عمران کے اشارے پر صدیقی اور چوہان کو ہیلی کاپٹر میں موجود مخصوص اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ جولیا، ہاور اور نعمانی بھی ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ جولی، اب تم واپس جا سکتی ہو، چاہے باہر سے جاؤ اور چاہے اسی راستے سے واپس جاؤ، عمران نے خوش ہو کر جولی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تھینک یو عمران، جولی نے خوش ہو کر کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس احاطے میں داخل ہو گئی، جبکہ عمران جلدی سے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا اور چند لمحوں بعد ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں اڑتا ہوا سراغ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ جولی لازماً سیکرٹ سروس کو اطلاع کر دے گی اور وہ لوگ سراغ میں ہمارا استقبال کریں گے، جولی نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، اس جولی کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا، ہاور نے کہا۔ ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے آلے پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا اور عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے دوسرا بٹن پریس کر دیا تو ایک دھماکے سے زرد رنگ کا بلب بجھ گیا اور اس کی جگہ سرخ رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ آلہ واپس جیب میں ڈال لیا۔ میں نے اسی لیے دیر کی تھی کہ دھماکے کی آواز پائلٹ تک نہ پہنچ سکے، ورنہ وہ ٹرانسمیٹر پر کنٹرول ٹاور کو کال کر کے بتا دیتا یا ہیلی کاپٹر موڑ کر وہاں لے جاتا، عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران صاحب، وہ جولی اور وہاں رہنے والے مسافر وہ بھی تو ساتھ ہی ختم ہو چکے ہوں گے، ہاور نے کہا۔ ہاں لیکن یہ مجبوری ہے، ورنہ جولی لازماً وہاں پہنچتے ہی سیکرٹ سروس کے چیف کو اطلاع دے دیتی۔ وہ سلاکیہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی ایجنٹ تھی اور لیبارٹری کی تباہی وہ کسی صورت بھی برداشت نہ کر سکتی تھی، عمران نے کہا۔ لیکن پہلے تو اس نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا، جولیا نے کہا۔ اس وقت لیبارٹری تباہ نہیں ہوئی تھی، عمران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔
ہیلی کاپٹر کی بلندی اب کم ہونا شروع ہو گئی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ سراغ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ صدیقی اور چوہان کی حالت گو خراب تھی، لیکن اب انہیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی کہ ہسپتال پہنچ جانے کے بعد ان کی حالت یقیناً سنبھل جائے گی۔ اسلاکیہ کے چیف سیکرٹری اپنے آفس میں موجود تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، انہوں نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ سر، پاکیزہ سے کسی علی عمران کی کال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی ہے اور آپ کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتا ہے، اور اگر یہ پیغام نہ سنا گیا تو اسلاکیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ان کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو چیف سیکرٹری بے اختیار چونک پڑے۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس او کراؤ بات۔ چیف سیکرٹری نے کہا، ہیلو سر ہیمفرے، میرا نام علی عمران ہے اور میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی ہوں۔ آپ کی حکومت نے اسرائیل اور کافرستان سے مل کر پاکیزہ کے خلاف سازش کی اور پاکیزہ سے اسٹار میزائلوں کے فارمولے کی کاپی حاصل کر کے یہاں لائی گئی اور پھر انتہائی خفیہ طور پر یہاں ایک لیبارٹری میں پہنچا دی گئی۔ یہ لیبارٹری بھی تینوں ممالک کی مشترکہ لیبارٹری تھی۔ اس لیبارٹری کی تمام مشینری اسرائیل نے مہیا کی، جبکہ یہاں اسلاکیہ کے ساتھ ساتھ کافرستان اور اسرائیل کے سائنسدان بھی کام کر رہے تھے، اور اس لیبارٹری کو اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ سوائے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے اور کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا، اور اسلاکیہ میں یہ لیبارٹری اسی لیے بنائی گئی تھی تاکہ اسے پاکیزہ سیکرٹ سروس سے محفوظ رکھا جا سکے، اور چونکہ کافرستان اور اسرائیل بھی اس میں شامل تھے، اس لیے یقیناً اسٹار میزائل اور اس کا اینٹی نظام کافرستان اور اسرائیل کو سپلائی کیے جانے تھے، جس سے پاکیزہ کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ اس لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس نے کارروائی کی اور نتیجے میں وہ لیبارٹری تباہ کر دی گئی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اسلاکیہ سیکرٹ سروس نے ہمارا راستہ روکنے کی بے حد کوشش کی۔ اس کا چیف ایجنٹ نائف پہلے سامنے آیا، لیکن وہ اپنے سیکشن سمیت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے سیکشن کی چیف جانی سامنے آئی اور وہ بھی ماری گئی۔ ہم نے اس قدر خفیہ لیبارٹری بھی ٹریس کر لی، اور اب آپ کو بتا دوں کہ یہ لیبارٹری کانسنگ سے ملحقہ قصبے ویسٹ فیلڈ میں واقع امپیریل ہوٹل کے نیچے تہخانوں میں بنائی گئی تھی، اور اسرائیل نے اس کا اندرونی حفاظتی نظام ایسا بنا رکھا تھا کہ اسے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اب آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ ہوٹل، لیبارٹری، اس کی مشینری، اس کے سائنسدان سمیت سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور میں نے آپ کو اسی لیے فون کیا ہے کہ اگر آپ کے ملک نے ایسی دوبارہ سازش کی یا دوبارہ لیبارٹری قائم کرنے کی کوشش کی تو پھر صرف لیبارٹری ہی نہیں، آپ کے ملک کی تمام اہم اور بڑی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو آپ اسرائیلی حکام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف سیکرٹری کافی دیر سے حیرت تک بدھ بنے بیٹھے رہ گئے۔ انہیں واقعی اس لیبارٹری کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر یک کے بعد دیگرے 2-3 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کی پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، سیکرٹ سروس کے چیف تھامسن سے بات کراؤ۔ چیف سیکرٹری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ انہیں اب یاد آ رہا تھا کہ ایک بار گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کی اور خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والے نوجوان علی عمران کی بے حد تعریف کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ گریٹ لینڈ کے مفادات کو بچانے کے لیے حتی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گریٹ لینڈ کے خلاف کوئی مشن پاکیزہ سیکرٹ سروس یا علی عمران مکمل کرنے نہ آئے۔ اس وقت تو بات ہو گئی اور وہ اسے بھول گئے، لیکن اب انہیں یہ سب باتیں یاد آتی جا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر کہا، سیکرٹ سروس کے چیف تھامسن صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، چیف سیکرٹری نے کہا، تھامسن بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، کیا آپ کو اطلاع مل چکی ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس نے یہاں کوئی میزائل لیبارٹری تباہ کر دی ہے؟ چیف سیکرٹری نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، آپ نے مجھے اس سلسلے میں بریف کیوں نہیں کیا تھا؟ چیف سیکرٹری کے لہجے میں شدید غصہ اود کر آیا تھا، جناب اس لیبارٹری کے بارے میں مجھے خود علم نہیں تھا، صرف پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب تک یہ بات محدود تھی۔ تھامسن نے جواب دیا، آپ کو تو یہ معلوم تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے یہاں اسلاکیہ میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے 2 اہم ایجنٹ بھی انہوں نے ہلاک کر دیے تھے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا؟ چیف سیکرٹری نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، یس سر، لیکن آپ کو کس نے اطلاع دی ہے؟ دوسری طرف سے تھامسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ علی عمران نے پاکیزہ سے فون کر کے پوری تفصیل بتائی ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا، او تو یہ لوگ واپس پاکیزہ بھی پہنچ گئے، ویری بیڈ، ہم تو انہیں یہاں تلاش کر رہے تھے۔ تھامسن نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا، آپ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کریں اور ساری رپورٹ مجھے بھجوا دیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی، پرائم منسٹر صاحب سے بات کراؤ۔ چیف سیکرٹری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف سیکرٹری نے کہا، پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو سر ہیمفرے بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یس کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے پرائم منسٹر نے بڑے باوقار لہجے میں کہا، سارے اسرائیل اور کافرستان کے امداد سے کیا اسلاکیہ میں کوئی میزائل لیبارٹری کام کر رہی تھی؟ چیف سیکرٹری نے کہا، آپ کو کیسے اس کا علم ہوا؟ دوسری طرف سے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، کیا آپ کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے؟ تمام سائنسدان ہلاک ہو چکے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے پرائم منسٹر کے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ اطلاع دیتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، کیا واقعی؟ لیکن مجھے تو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ پرائم منسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو چیف سیکرٹری نے پاکیزہ سے آنے والی کال کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور پھر سیکرٹ سروس کی چیف تھامسن سے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔
تو حکومت اسرائیل کا خوف درست تھا، انہوں نے اسی لیے یہ لیبارٹری نہ کافرستان میں بنائی تھی اور نہ ہی اسرائیل میں، بلکہ اس کے لیے ساکیہ کا انتخاب کیا گیا کہ انہیں پاکستان سیکرٹ سروس کی طرف سے خطرہ تھا، اور وہی ہوا۔ بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب حکومت اسرائیل کو اطلاع دینی ہوگی، پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، جو دھمکی دی گئی ہے اس کا خیال ضرور رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ساکیہ کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا جائے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ ہاں، اب بھی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آئندہ ہماری طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی مشن سر انجام نہ دیا جائے، یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک ہیں، پرائم منسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف سیکرٹری نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر سلام دعا کے بعد عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، جولیا نے اس مشن کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے جس بے بسی کی حالت میں جس طرح جدوجہد کی ہے، میں تو اسے پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، جب میں اور جولیا وہاں پہنچے تو صورتحال واقعی حیرت انگیز تھی، اور بعد میں جب انہوں نے ساری صورتحال تفصیل سے بتائی تو میں خود ان کی ہمت اور حوصلے پر حیران رہ گیا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، شدید گرمی اور پھر شدید سردی اس انداز میں تو بے حس و حرکت آدمی کو نہیں کر سکتی، حالانکہ رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ روبنسن اصل میں تشدد پسند آدمی تھا، وہ اس ٹائپ کے تجربے کرتا رہتا ہوگا۔ جو کچھ بتایا گیا ہے کہ پہلے براؤن رنگ کا غبار کمرے میں پھیلا اور انہیں شدید ترین گرمی محسوس ہونے لگی، پھر زرد رنگ کا غبار پھیلا تو انہیں شدید ترین سردی محسوس ہونے لگی۔ اصل میں یہ دونوں غبار سائنسی گیسوں پر مشتمل تھے اور پھر یہ ان گیسوں کا ٹکراؤ تھا جس کی وجہ سے وہ بے حس و حرکت ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی ہمت اور حوصلے کا قائل ہوا ہوں، کیونکہ گیسوں سے بے حس و حرکت ہونے کے بعد اس انداز کی جدوجہد کرنا تقریباً ناممکن ہے، عمران نے جواب دیا۔ آپ کو بھی اور جولیا کو بھی نئی زندگی ملی ہے، اور جولیا اگر آپ دونوں کو سراغ نیشنل ہسپتال نہ پہنچاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہونا کیا تھا، ایک چھوٹا سا چیک دینے سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ جاتی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، اس بار تو آپ خود ہی چیک کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں، کیا مطلب کیوں نہیں کروں گا ڈیمانڈ، کیا کہیں مجھے خزانہ مل گیا ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ اس بار تو آپ نے کام ہی نہیں کیا، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مطلب، کیا جولیا نے رپورٹ میں ڈنڈی ماری ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جولیا کو چھوڑیں، آپ بتا دیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے، لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے سارا کام تو صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ نائف اور کرسٹوفر ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، روبنسن اور بروک ان کے ہاتھوں ختم ہوئے، لیبارٹری ان کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے تباہ ہوئی، جینی کو جولیا نے ہلاک کیا، آپ نے کیا کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ او میرے خدایا، عمران نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ آپ کو چیک دیا جائے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے مجھے یاد آ گیا، میں نے سلاکیہ کے چیف سیکرٹری کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ سلاکیہ نے پھر پاکستان کے خلاف کام کیا تو سلاکیہ کی اہم تنصیبات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، کیا یہ بات کم ہے، عمران نے یکلہت انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو مستقبل کی بات ہے، اس لیے چیک بھی مستقبل میں ملے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ واقعی سوچنا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، عمران نے مایوسانہ انداز میں طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔